औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6565 यानी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इसका यूनिट नंबर 4 है और इसमें हम बात करेंगे द सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं जिसके ज़रिए हम तालीम की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके असरात को देखते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसका एक अपना असर होता है। उस असर का जायज़ा लेने के लिए कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिला है उसका जायज़ा लिया जाता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, इकोनॉमिक्स वो शोबा है जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं या मुआशियात के, जिसके अंदर हम अपने महदूद वसाइल को लामहदूद जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर इस तरह खर्च करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन मिले, जिसको हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। यानी जिसका मतलब हम अफादा बोलते हैं कि हमें कितनी तस्कीन मिलती है। तो जब एजुकेशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, पैसा लगाया जाता है, तो फिर एजुकेशन के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है कि उस पैसे का रिटर्न हमें किस तरह से मिलता है जो हम फाइनेंसिंग करते हैं एजुकेशन के ऊपर। तो आइए जी, सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न की हम डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न से तो सबको पता है कि रिटर्न का मतलब होता है वापसी। रेट ऑफ रिटर्न यानी हमें जो चीज़ वापस मिलती है उसकी शरह। ये तो मैंने लफ्ज़ी माना इसका किया है, लेकिन इसको देखते इस्तिलाह में। रेट ऑफ रिटर्न इज़ द नेट गेन और लॉस, यानी जो हमें मजमूई तौर पे आखिर पे नफ़ा मिलता है या नुकसान मिलता है उसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसा हम लगाते हैं ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम पीरियड, यानी अब हमें ख़ास वक्त के लिए जब किसी चीज़ पर, किसी कारोबार पर कोई पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं हो सकती, वो ज़मीन की भी हो सकती है, वो अफरादी क़ुव्वत की भी हो सकती है, वो वक़्त की भी हो सकती है। यानी हम जो इन्वेस्टमेंट किसी ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं और एक ख़ास वक़्त के लिए यानी वो पैसा लगाते हैं, और उसके बाद हमें जो मजमूई तौर पे वहाँ से जो नफ़ा या नुकसान मिलता है उसको हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनिशियल कॉस्ट, हम उसको परसेंटेज में देखते हैं कि इब्तदाई तौर पे जो हमने कास्ट लगाई थी, यानी जो कीमत हमने लगाई थी, उसका ये कितने फ़ीसद बनता है, कम है उससे या ज़्यादा है, तो वो हम देखते हैं कि फ़र्क कितना है। मिसाल के तौर पे अगर हमने 10 लाख रुपया लगाया और उसके रिटर्न में हमें 12 लाख मिला, तो वो जो 2 लाख प्रॉफिट है उसकी हम परसेंटेज में देते हैं कि ये कितना हमें गेन हुआ, और अगर लॉस है तो उसको भी देखते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड पॉसिबल प्रॉफिट्स टू बी ड्राइव्ड। ये एक, इसको यूं भी वजाहत इसकी की जा सकती है कि ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हम इस शोबे के अंदर तमाम लगाई हुई कॉस्ट जो होती है, यानी कीमत जो होती है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। एंड पॉसिबल प्रॉफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्राम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर प्रपोजल, या फिर वो जो बिज़नेस जो हम करना चाहते हैं या जिसकी हमने प्रपोजल दी हुई है, उससे हम जो प्रॉफिट हासिल करते हैं, मुमकिन प्रॉफिट या अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं, उस रेशो को ही हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। यानी इसके अंदर ये होता है कि रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम, ये वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर, तो उससे हमें पॉसिबल प्रॉफिट कितना मिलेगा। मोस्ट इकोनॉमिस्ट आल्सो अकाउंट फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट टू गेट द कॉस्ट इन्वॉल्व। ज़्यादातर जो मुआशियादान है, मुआशियात से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी कास्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के जो मौके होते हैं उसका अंदाज़ा लगाते हैं उस कीमत के साथ जो उसके ऊपर हमने लगाई होती है। आइए जी मज़ीद देखते हैं जी, डिफरेंट अप्रोचेज़ टू द मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। जब हम एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, हुकूमत करती है या प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, तो उससे जो हम प्रॉफिट लेते हैं या जो हम गेन करते हैं उसको हम, ये कुछ अप्रोचेज़ हैं उसके तहत हम चेक करते हैं। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और तीसरा सोशल रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। आइए जी, 3 अप्रोचेज़ को हम एक एक करके देखते हैं।
سب سے پہلے دیکھیے کاسٹ افیکٹو انالیسس کیا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا پہلے ہی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آگے سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے. کاسٹ افیکٹو انالیسس یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں وہ کس طرح افیکٹو ہوگا، اس کا جائزہ لیتے ہیں. اب اس کے لیے ہمارے سامنے کچھ متبادل ذرائع طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے. کسی کے مثال کے طور پہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. میں ایک طریقہ یہ سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مزدور کم لگائے اور مستری زیادہ لگائے، کیا اس سے پروڈکٹ زیادہ ہوگی؟ یا اس کی بجائے مستری کم کریں اور مزدور زیادہ لگا دیں، یا مستری زیادہ لگا دیں مزدور کم کر دیں. کوئی بھی ریشو بن سکتی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ میرا کاروبار ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کاروبار کو میں خود ہینڈل کرتا ہوں، خود ہینڈل کرنے سے میں کیا گین کرتا ہوں، اور اگر میں خود ہینڈل نہ کروں تو میں کسی اور کو ٹھیکیداری کے طور پہ دے دوں تو تب میں اس کو کس طرح گین کرتا ہوں. مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس کے اندر. ہاؤ کاسٹ ان پٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو آؤٹ پٹ ٹو امپروو ایفیشنسی. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار آؤٹ پٹ کے اندر ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے کاسٹ کو کس طرح سے لگایا جائے، کس طرح سے کس انداز میں لگایا جائے. یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ ویز کو دیکھا جاتا ہے، طور طریقوں کو دیکھا جاتا ہے. ہاؤ کاسٹ ان ان پٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو آؤٹ پٹ ٹو امپروو ایفیشنسی. یعنی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے آؤٹ پٹ کی اس سے ریلیٹڈ کاسٹ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جب ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو سٹارٹ میں ہمیں پروفٹ کم آتا ہے کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہوتی، کاسٹ تھوڑی ہوتی ہے. جیسے جیسے ہم کاسٹ بڑھاتے جاتے ہیں ہمیں مزید کفایتیں ملتی جاتی کاروبار سے. بہت سی چیزوں میں ہم خود کفیل ہوتے جاتے ہیں، اور اس طرح خود کفیل ہونے سے جیسے جیسے کاسٹ بڑھتی جاتی ہے ہمیں پروفٹ زیادہ ملتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہوتی ہے ایک لمٹ کو پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اگر مزید ہم کاسٹ لگائیں گے تو وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اس طرح ہم مختلف متبادل اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہم کاسٹ اتنی لگائیں تو کیا ملے گا، اور کس طرح سے لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا. ان CEA یعنی کاسٹ افیکٹو انالیسس both the cost and the effects of alternatives are taken into account in evaluating programs with similar goals. دیکھیں گول ایک ہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ اچیو کرنا ہے، میں نے یہ 10 بچوں کو گریجویٹ کروانا ہے. گول تو میری یہ ہوئی. اب ہم نے مختلف طریقے اختیار کرنے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، کاسٹ کا بھی لیتے ہیں اور مختلف جو متبادل طریقے ہیں ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیتے ہیں. کہ اگر ہم 2 میل اور 1 فیمیل ٹیچر رکھ دیں تو پھر کیا ہوگا، اگر ہم یہ کر دیں کہ ہم سارے ہی میل رکھ دیں تو پھر کیا ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہم بچوں کی ایک ہی کلاس بنا دیں تو پھر کیا اچیو ہو سکتا ہے، سیپریٹ کریں تو کیا ہوگا. مطلب مختلف طریقے، اور جب ظاہر ہے کہ طریقے بدلیں گے تو کاسٹ بھی بدلے گی. ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. رزلٹ ناٹ جنرلائزیبل ٹو آل پاپولیشن. اچھا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک پاپولیشن سے، ایک خاص پاپولیشن سے جو آپ رزلٹ لیتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ اطلاق نہیں کرتے. مثال کے طور پہ چونکہ ہم کانٹیکسٹ بچوں کا ہے، ایجوکیشن کا، تو ایجوکیشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بڑوں سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں وہ چھوٹوں سے نہیں رکھتے. جو انویسٹمنٹ بڑوں پہ کریں گے زیادہ مؤثر ہوگی، جو چھوٹوں پہ کریں گی اس میں کاسٹ زیادہ آئے گی اور اس کی افیکٹونیس کم آئے گی. اب اگر آپ ایک پاپولیشن یعنی بچوں کی لیتے ہیں خاص ایج کی اور اس کو اپلائی کرتے بڑوں پہ تو یہ نہیں ہوگی. اسی طرح سے بعض کلچر وائز بھی فرق آتا ہے. مثال کے طور پہ رورل ایریا کے اندر جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کی بجائے شہری ایریا میں کریں گے تو دونوں میں جو افیکٹ ہے اس کا فرق آئے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ رورل اور جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں ان کے اندر فرق ہے، ان کے اندر کلچر کا فرق ہے، ان کے اندر سوجھ بوجھ کا فرق ہے. بہت سی ایسی فیسلٹیز ہیں جن سے وہ ناواقف ہیں دیہاتی لوگ، تو اس لیے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے رزلٹ مختلف ہو سکتے ہیں. ایچ پاپولیشن ہیو اسپیسیفک کریکٹرسٹکس، ڈفرینٹ پروگرام کاسٹ، پروڈکٹیوٹی لاسز ایکسیٹراز. اب دیکھیے یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ہر پاپولیشن جو ہوتی ہے اس کی خاص کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، خاص اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، خاص اس کی خصوصیات ہوتی ہیں. جس طرح دیہاتی اور شہری کی میں نے بات کر دی، اسی طرح میل اور فیمیل میں بھی فرق آتا ہے. آپ طور پہ دیکھا کہ دونوں میں بہت فرق آتا ہے، دونوں کی لرننگ میں، دونوں کی آؤٹ پٹ میں فرق آتا ہے. اگر لیبر میں لے جاتے تو وہاں بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے ایک پاپولیشن کو دوسری پاپولیشن سے جوڑا نہیں جا سکتا. دونوں میں لاسز اور گین جو ہوتا ہے دونوں میں فرق آتا ہے. ان ایکویلٹیز ان رسک فیکٹرز اینڈ ایکسپوجر لیول کین آلسو ریزلٹ ان ڈفرینٹ آؤٹ کمز. جب بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ رسک بھی ہوتے ہیں. وہ جو فیکٹر رسک کے ہوتے ہیں
ان میں بھی انیکویلٹی ہوتی ہے. یعنی کچھ ایریاز کے اندر یا کچھ بندوں کے اوپر جب ہم پیسہ لگاتے تو اتنا رسک نہیں ہوتا, کچھ پاپولیشن کے اوپر جب لگاتے تو رسک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب شہری علاقے میں آپ ایجوکیشن کے اندر پیسہ لگاتے ہیں کسی امپرومنٹ کے لیے تو لوگ اس کو بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں. وہی دیہاتوں پہ لگائیں تو وہ قبول نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس اکانومی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم مڈل اور ہائی اسکولوں میں بھی کو ایجوکیشن کر دیں تو اب ہوگا کیا کہ شہری لوگ تو اس کو قبول کر لیں گے آسانی سے, لیکن دیہاتوں میں ایسا نہیں ہوگا. اس لیے وہاں پہ رسک رہے گا کہ یہ ہماری اکانومی جو ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہیں خراب ہو جائے گا. تو یہ ہے انکویلٹی. ان ایکویلٹیز ان رسک فیکٹرز اینڈ ایکسپوجر لیول کین آلسو ریزلٹ ان ڈفرنٹ. اب ایکسپوجر لیول کیا ہوتا ہے؟ ایکسپوجر سے مراد انکشاف بھی ہے اور اس سے مراد آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہے. اب جب انویسٹمنٹ لگاتے ہیں تو اس کا لیول جو ہوتا ہے اس میں بھی رسک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آپ نے پروجیکٹ بڑا شروع کر لیا لیکن انویسٹمنٹ تھوڑی ہے تو اس کے اندر فرق رہے گا, آپ کو اس کا آؤٹ پٹ اس طرح نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آؤٹ پٹ بہتر ملے گا. اور اگر آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ لگا دیتے ہیں لیکن پروجیکٹ چھوٹا سا ہے تو وہ بھی ایک رسک آ گیا کہ زیادہ انویسٹمنٹ لگا دی, آپ نے جو انفراسٹرکچر تھا وہ زیادہ بڑا کر دیا. اس طرح سے بہت سے یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. CEA یعنی کاسٹ افیکٹو انالیسس از یوزڈ when need exists to identify and isolate program that are wasting resources. اب کب ضرورت پڑتی ہے کاسٹ افیکٹو انالیسس کی؟ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کسی معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ جو ہے جو ویسٹیج کی طرف جا رہا ہے, جو نقصان کی طرف جا رہا ہے, تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. جس کی ایک میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو یہ کام شروع ہوا, حکومت پنجاب نے کچھ سالوں سے یہ کام شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں یعنی پبلک اسکول تھے, خاص طور پہ پرائمری کے اوپر انہوں نے فوکس کیا کہ جہاں پہ ڈراپ آؤٹ زیادہ بڑھ رہا تھا وہاں پہ ٹیچرز کی تعداد پہلے ہی زیادہ تھی. اب جو گورنمنٹ امپلائڈ ہیں وہ پرماننٹ ٹیچر ہیں, ان کو ہٹانا بھی مشکل ہے اور بلڈنگ جو ہے وہ بھی ویسٹ ہو رہی ہے, اور بچوں کی تعداد جو ساری 10-15 رہ گئی ہے, ٹیچر جو ہے 5, 6, 7, 8, 10 ہے وہاں پہ. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اتنے لاکھ وہاں پہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے لیکن آؤٹ پٹ کم ہے, تو پھر وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو کیسے چلایا جائے. تو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کہ انہوں نے ان اسکولوں کو جو بہت ڈاؤن جا رہے تھے یا تو انہوں نے مرج کر دیا. مثال کے طور پہ اگر میل اسکول تھا تو میل بچے جو تھے پرائمری تک ظاہر چھوٹے ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جب میل ٹیچرز کی کارکردگی نہیں تھی تو انہی بچوں کو انہوں نے فیمیل ٹیچر جن کی کارکردگی بہتر وہاں مرج کر دیا. ایک طریقہ یہ بھی ایک متبادل طریقہ تھا. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ یہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اس کو پیک کو دے دیا جائے. پیک ایک ادارہ ہے پنجاب میں جو کام کر رہے ہیں, وہ اس میں کیا تھا کہ طے ہو جاتا تھا کہ ایک بچے کا جو ہے یہ 500 روپیہ بچے کا ہم دیں گے. وہ ٹھیکیداری نظام آ گیا, کوئی کوالیفائڈ بندہ جو ہے اس کو ہائر کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنا سٹاف جو ہے اپوائنٹ کرتا ہے, اس کو واچ کرتا ہے, پھر اوپر وہ پیک ادارہ جو ہے اس کو بھی واچ کرتا ہے, وہ بھی واچ کرتے رہتے ہیں, ان کا اپنا سلیبس ہوتا ہے, وہ بکس دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوا؟ یہ بھی ایک متبادل طریقہ ہے کہ کیا اس سے کارکردگی بہتر ہوئی؟ وہ جو اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے تھے ٹیچر پہ وہ کم ہوا اور ایفیشنسی بہتر ہوئی. تو اس طرح سے ایسے منصوبوں کے اوپر یہ کاسٹ افیکٹو انالیسس کیا جاتا ہے جو خسارے میں جا رہے ہوں یا جن کی کارکردگی ٹھیک نہ ہو. کاسٹ افیکٹونیس انالیسس ان ایجوکیشن, میں تو بات تھرو آؤٹ ایجوکیشن کی کر رہا ہوں, لیکن یہ اور اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فیکٹری بناتا ہے, فیکٹری وہ اس سے نہیں چلتی تو کیا کرتا ہے وہ ٹھیکیداروں کو دے دیتا ہے, اب وہ گین کر لیتا ہے سیدھا. اب ان کا نظام ہے وہ کیسے چلائے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مشینری بندہ سے کہتے ہیں ہمارے پاس تو مشینری ٹھیک نہیں ہے, یہ تو بہت پرانی ہے, ہمیں جدید مشینری لیں تو ہمارا کام بہتر ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس طرح ایک فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے, اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کاسٹ افیکٹونیس انالیسس ان ایجوکیشن. پہلے تو میں نے ساری باتیں ایجوکیشن کی ہیں. دا پرپز آف کاسٹ افیکٹونیس انالیسس ان ایجوکیشن از ٹو ascertain which program or combination of programs can achieve particular objectives at the lowest cost. دیکھیں یہاں پہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ افیکٹو انالیسس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر اس بات کا تجزیہ کیا جائے کہ کون سا پروگرام یا کون سے وہ پروگرام ہیں جن کو کمبائن کر کے ایک کم از کم کاسٹ کے اوپر ہم اپنے خاص مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اس کے تحت وہی مبادلات کو دیکھا جاتا ہے, کون سے مبادل ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں, یعنی کم سے کم قیمت پر, لاگت پر ہم اپنے مقاصد جو پرٹیکولر طے کیے ہوتے ہیں وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. دا پرپز آف کاسٹ افیکٹونیس انالیسس ایجوکیشن از ٹو ascertain, یعنی یہ تجزیہ کرنا ہے وچ پروگرام اور کمبینیشن آف پروگرام, کہ کون سا پروگرام لائیں یا کون سے پروگرام کو کمبائن کر دیں کہ ہم تھوڑی سی قیمت پر
وہ خاص مقاصد حاصل کر سکے جو تعلیم کے اندر رکھے ہوتے ہیں. دا انڈر لائنگ ازمپشن از دیٹ. اب جو اس کے اندر جو ہم نے ازیوم کیا ہے, جو ایک فرض کیا وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز آر ایسوسیٹیڈ ود ڈفرینٹ کاسٹ, کہ مختلف جو متبادل طریقے ہیں وہ مختلف قسم کی کاسٹ رکھتے ہیں, قیمت آتی ہے, ان کی لاگت آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر مینولی کام کرتے ہیں تو اس کی لاگت اور آئے گی, کسی مشین کے ذریعے کام کرتے ہیں تو لاگت اور آئے گی. جس کی سادہ سی مثال ہے کہ ماضی کے اندر کلرک زیادہ ہوتے تھے تو مینول کام کرتے تھے, ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی تھی. اور جیسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی, جنہوں نے دفاتر میں کمپیوٹر کو پروموٹ کیا, کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کیا, وہاں پہ جو وہ مین پاور تھی ان کو کم کرنا پڑا. یعنی وہ جو 10 کلرک تھے وہاں 1 کلرک کام کرنے لگ گیا. اینڈ ڈفرینٹ ایجوکیشن رزلٹ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مختلف آلٹرنیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کی کاسٹ بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کے ایجوکیشنل رزلٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن کے اندر بھی جب ہم اسی طرح سے کرتے ہیں تو آپ نے ایک ریشنلائزیشن سنی ہوگی کہ وہ کیا ہوتی ہے. ریشنلائزیشن پہلے تو یہ تھی کہ 40 بچے ایک ٹیچر کے لیے, اب گورنمنٹ نے بڑھا کے ایک بچے کے ساتھ ایک ٹیچر کو, 60 بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر کو کیا. اب دیکھیں انہوں نے ریشنلائزیشن کی ہے کہ خاص منطقی طریقہ ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے بچوں کو ایک ٹیچر جو ہے وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ بچے بہت تھوڑے اور ٹیچر وہاں زیادہ پوائنٹ کر دیا جائے تو پھر ظاہر کیا ہے کہ کاسٹ زیادہ آئے گی اور بینیفٹ کم آئیں گے. لیکن اگر اس کی بجائے میں ایک اور بھی مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا گھر بنا رہا ہے اور گھر کے اندر پہلے کام جو ہے وہ اینٹوں کی چنائی کا ہے, اینٹوں سے. اب اینٹیں جو ہوتا ہے وہ مستری تیزی کے ساتھ لگاتا ہے, جو میسن ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے اگر آپ ایک مزدور لگا دیں گے تو وہ آپ کی کمبینیشن غلط ہو جائے گی نا. ایک مزدور جو ہے وہ اس کو سیمنٹ بھی دے رہا ہے, اس کو اینٹیں بھی دے رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ سیمنٹ دے گا تو اینٹیں رہ جائیں گی, اینٹیں دے گا تو سیمنٹ رہ جائیں گی, تو کاسٹ آ گئی زیادہ, نقصان ہوا, افیکٹونیس نہ ہوئی. اس کی بجائے اگر وہ ایک اس جگہ کے اوپر ایک مستری یعنی ایک میسن اور اس کے ساتھ 2 مزدور لگا دیتا ہے تو اس کا کام افیکٹولی چلتا ہے. یعنی پروڈکٹ بڑھ جائے گی, آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا. تھوڑی سی کاسٹ بڑھانے سے آؤٹ پٹ زیادہ بڑھ گیا. اب دوسری جانب پھر چلے جائیں, ایک وقت آتا ہے چھت پڑ جاتی ہے, میسن ایک ہی ہے اور اب پلستر کرنے لگے تو پلستر کام جو ہوتا ہے وہ باریکی کا ہوتا ہے. اب وہ جو 2 لیبرر ہیں اب وہ زیادہ ہیں, وہ تو بیٹھے رہیں گے فارغ. اب کاسٹ زیادہ آ رہی ہے اور پروڈکٹ کم آ رہی ہے, تو اب کیا کریں گے کہ وہ ایک جو لیبرر ایک کر دیں گے, اس طرح کام بہتر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مختلف مبادل طریقوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو متبادل طریقے ہیں ان کی کاسٹ بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کے رزلٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. ہاں جی, کاسٹ بینیفٹ انالیسس. اب جو دوسری ہم کر رہے ہیں, پہلا تھا کاسٹ افیکٹو انالیسس, اب کاسٹ بینیفٹ. اب ہم کہتے ہیں کہ پیسے لگانے سے ہمیں فائدہ کیا ہوا. یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے اس کو بھی ہم پیسے کی ٹرم میں یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں بھی ایک سادہ سی مثال دے دے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ یہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گورنمنٹ اسکولوں کو انہوں کو پیک کو دیا, تو انہوں نے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ معاوضہ بڑھ گیا اور یہ کم بھی ہو. ایک وقت تھا 500 روپیہ تھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کو پڑھانے کا 5ویں تک وہ 500 روپیہ دیں گے. اب وہ جو بندہ جس نے وہ اسکول ہائر کیا ہوا ہے پیک کے انڈر, پیک والے جو ہیں اس کو نگرانی بھی کرتے ہیں, واچ کرتے ہیں, سلیبس وہ دیتے ہیں, سارا کچھ شیڈیول دیتے ہیں, ان کے سپروائزر بھی چیک کرتے ہیں. اب جس بندے نے وہ اسکول جو ہینڈل کر رہا ہے اور چلا رہا ہے, اب اس نے فی بچہ 500 روپیہ لینا ہے حکومت سے, اور انہوں نے 500 روپیہ دے کے اس سے وہ متعلقہ آؤٹ پٹ لینا ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ بچوں کو 5ویں تک پڑھایا جائے. اس کو چیک کرتے ہیں, اگر اس لیول کے اوپر وہ پورا آ جائے تو پھر طے ہوتا ہے. اب یہ ٹرمز بن گئی کہ یہ بچے کی سٹڈی جو ہے وہ 500 روپے پر منتھ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے آؤٹ پٹ کو ان ٹرمز آف منی دیکھ لیا نا, کنسیڈر کر لیا. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے 2500 روپیہ دیا اور اس 2500 روپے کے بدلے میں 5 بچوں نے تعلیم حاصل کی, پرائمری حاصل کی, انہوں نے 2500 روپیہ پر منتھ دیا اور 5 بچوں نے تعلیم پوری کر لی, تو اٹ مینس کہ ہم نے وہ جو کاسٹ کا بینیفٹ تھا ہمارے معیار کے مطابق مل گیا ہے. آئیں جی اب اس کی وضاحت کرتے ہیں. A method used to appraise investment by systematically comparing the exceed cost with the expected benefit over a considerable period. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر وہی چیز کہ ہم اپنی کاسٹ کو بڑھاتے جاتے ہیں اور کاسٹ کے متبادل جو اس کے بینیفٹ ملتے ہیں ان کا موازنہ کرتے جاتے ہیں. یہ بھی کس پہ, ایک کنسیڈریبل پیریڈ پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر
یہ کیسے ہے؟ یعنی اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں تو اتنا کام ملتا ہے، اتنے پیسے دیں تو اتنے کا کام ملتا ہے. تو یہ مطلب کیا ایک طریقہ ہے جس کے اندر ہم بینیفٹ کو کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ا میتھڈ یوز ٹو اپریز انویسٹمنٹ، اس کے اندر ہم جو اپنی انویسٹمنٹ ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں بائی سسٹمیٹیکلی کمپیئرنگ دا ایکسیڈ کاسٹ. یہ جو بڑھتی ہوئی ہماری کاسٹ ہوتی ہے اس کا ایک منظم طریقے سے موازنہ کرتے ہوئے ود دا ایکسپیکٹڈ بینیفٹ، وہ جو ہمیں ایک توقع کے مطابق جو فوائد ملتے ہیں ان کے ساتھ اوور اے کنسیڈریبل پیریڈ، ایک خاص ٹائم تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی قیمت کا موازنہ اس پروڈکٹ سے کرتے ہیں جو ہمیں ملتی ہے، اور ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اتنے پیسے لگانے سے یہ مل گئی. سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک آجر جو ہوتا ہے جو کارخانے چلاتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ بنائی ہے تو اس کی کاسٹ کتنی آئی. وہ تمام جمع کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمارے تنخواہوں پہ لگے، اتنے بل پہ لگے، اتنی مینجمنٹ کے تھے، اتنی زمین کے تھے، وہ ڈال کے چیک کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 10 روپے میں ایک بال پوائنٹ پڑی انہیں. اب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ ہمیں پروفٹ دے رہی ہے. اگر وہ پروفٹ دے رہی تو اس کا مطلب ان کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ لاس میں نہیں ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ کاسٹ پڑ رہی ہے لیکن وہ کمپیریٹیولی بھی دوسرے جو کمپنیز ان کے مطابق وہ پینسل میں ان کو بینیفٹ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ان کی کاسٹ زیادہ ہے. تو اس میں ہم یہ موازنہ کرتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کے اندر بھی اسی کا موازنہ کیا جاتا ہے. اٹ انوالوز این اٹیمپٹ ٹو ایسٹیمیٹ دا ٹوٹل کاسٹ آف انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن. اب اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ہماری جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے اس ٹوٹل کاسٹ کا ہم موازنہ کرتے ہیں، موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹرمز آف آلٹرنیٹو اپرچونیٹیز فور گون آئدر بائی سوسائٹی آر اے ہول. یعنی وہ جو حکومت کی طرف سے جو پیسہ لگایا یا معاشرے نے لگایا، مجموعی طور پہ اس پیسہ لگانے سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ لگایا اور اس کے متبادلات، اس کے متبادل میں ہمیں کتنے جو ہیں اپرچونیٹیز ملی ہیں، کتنے مواقع ملے ہیں، کتنے میں فوائد ملے ہیں. اور بائی دا پرائیویٹ انڈیویجول یا پھر عام بندہ جو پیسہ لگاتا ہے وہ بھی یہی چیک کرتا ہے. دا پرپز آف دا کاسٹ بینیفٹ انالیسس از ٹو ایویلیوٹ ایجوکیشن ایز اے فارم آف سوشل انویسٹمنٹ. اب ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن کا مقصد، ایجوکیشن ہوتی ہے معاشرے کے لیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے. ایک پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو لوگ زیادہ ہنرمند ہیں ان کا معاشرہ زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو پیسہ لگا رہے ہیں اس کے اصل میں ایک سوشل انویسٹمنٹ ہے. تو ہم نے ایجوکیشن کو سوشل انویسٹمنٹ کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا، ٹو ایویلیویٹ ایجوکیشن ایز اے فارم آف سوشل انویسٹمنٹ، کہ کیا سوشل انویسٹمنٹ کے طور پہ یہ ہم پیسے کو دیکھتے جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے. دا ریلیونٹ کاسٹ کنسیپٹ، اور اس لحاظ سے ہی کاسٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یعنی ہمیں جو پیسہ لگایا تھا اس سے ہمارے معاشرے میں کتنی تبدیلی آئی ہے، معاشرے کو کتنا گین ہوا ہے، اور اس لحاظ سے ہی کاسٹ کا تصور ذہن میں رکھا جاتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین سی ای اے اینڈ سی بی اے، یعنی کاسٹ افیکٹو انالیسس اور کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے درمیان فرق کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں جی سی بی اے کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ابھی ہم نے کیا ہے، کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ملا، اس میں کیا ہے بوتھ کاسٹ اینڈ بینیفٹس آر ایویلیویٹڈ ان منی ٹرمز اینڈ کمپیئرڈ. میں نے ابھی بتایا نا کہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ کہ جو ہمیں فائدہ ملتا ہے، جو بھی پروڈکٹ ملتی ہے اس کو رقم کے مطابق چینج کر لیا جاتا ہے، رقم کی اکائیوں میں، کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور ادھر پیسہ بھی ہمارا اتنا لگا، دونوں کا موازنہ کر لیا جاتا ہے. سی بی اے اٹ اسائنس منی ویلیو ٹو دا آؤٹ کمز ایٹریبیوٹ ٹو دا پروگرام. یعنی اس پروگرام سے جو ہمیں آؤٹ کم ملتے ہیں ہم اس کو منی ویلیو دے دیتے ہیں، رقم کی. جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ وہ بچہ جو 500 روپے میں جس کو پڑھا سکتے ہیں، 500 روپے ہم نے طے کیا نا، اگر وہ پڑھ گیا تو اس کا مطلب وہ اس کی جو ہمیں آؤٹ پٹ ملا وہ 500 روپے کا مل گیا، تو ہم نے 500 میں وہ اچیو کر لیا. تو اس کا مطلب اس کو ہم منی ٹرم دے دیتے ہیں، اس کو رقم کی دے دیتے ہیں. تو اٹ اسائنز منی ویلیو ٹو دا آؤٹ کم، آؤٹ کم کو ہم منی ویلیو دیتے ہیں، یعنی رقم کی صورت میں اس کو شمار کرتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جی سی ای اے کو. اب دیکھتے ہیں جی کاسٹ افیکٹو انالیسس. اس میں پہلے ہی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہاں پہ میتھڈ مختلف استعمال کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کاسٹ آتی ہے کس میتھڈ پہ. تو ہماری گول ایک ہی ہوتی ہے، یہاں پہ گول ایک ہی ہوتی ہے، اس کو اچیو کرنے کے کون سے متبادل طریقے ہیں، تو کس سے کم پیسے آتے ہیں. دا کاسٹ آف الٹرنیٹیوز مینس آف اچیونگ بینیفٹ
आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो बेनिफिट हम अचीव करते हैं मुख्तलिफ अल्टरनेटिव से उसका मुआवजा किया जाता है कि किस अल्टरनेटिव से यानी किस मतबादल तरीके से हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। मज़ीद देखते हैं जी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, द बेनिफिट्स इटसेल्फ इज़ नॉट एवेल्यूएटेड इन मनी टर्म। यहाँ पे जो बेनिफिट है उसको हम रकम में टर्म की रकम यानी पैसे की टर्म में नहीं काउंट करते, क्योंकि मैंने बताया यहाँ एक गोल है, आपका गोल, उसको गोल के तौर पे लेते हैं कि ये चीज़ हमने अचीव करनी है मुख्तलिफ मुबादल तरीके इख्तियार करके, तो कौन सा तरीका बेहतर होगा जिससे पैसे कम आए। और देखते हैं जी एक्सप्रेसेस आउटकम्स इन नेचुरल यूनिट्स, यहाँ पे पैसे में नहीं बल्कि कुदरती इकाइयों की सूरत में पेश किया जाता है। फॉर एग्जांपल केसेस प्रिवेंटेड। अब सादा सी मिसाल क्या है कि कोरोना से बचाव के लिए हमने क्या किया, हमने ये सोचा, बल्कि साइंसदानों ने भी कहा और डॉक्टर ने भी कहा कि हर बंदा जो है वो इसके इफेक्ट में आएगा। अब हमने प्रिज्यूम कर लिया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि हर बंदे ने आना है, लिहाजा क्या किया जाए, इनको वैक्सीन दी जाए। हमने देखा कि वैक्सीन लगाने से कितने फीसद लोग जो है इस केस से यानी इस बीमारी से बच गए। तो हमने उसको क्या किया, केसेस प्रिवेंटेड, कितने लोगों को बचा लिया, ये हमारी गोल थी। हमारा गोल थी कि 22 करोड़ आवाम को बचाना है इससे, गुज़ार है, कुछ दुनिया से चले भी गए, तो कितने हमने बचाए, ये है आउटपुट हमारा। नंबर ऑफ लाइफ सेव्ड, कितनी जानें हमने बचाई किसी भी काम के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर जब पैसा लगाते हैं मेडिसिन के ऊपर या किसी हॉस्पिटल के ऊपर, तो हम देखते हैं कितने लोगों को हमने बचा लिया वगैरह वगैरह। इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी हम नंबर्स में बताते हैं कि इतने पैसे लगाने से कितने ग्रेजुएट हमने हासिल किए, इस तरह से उसको देखा जाता है। इसकी फर्दर ये भी देखते हैं कि इज़ लेस टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हम टाइम कम लेते हैं, क्योंकि हमारे मुबादलात का जो मुतबादल तरीके इख्तियार करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हमने जल्दी किसी चीज़ को अटेन करना है। एंड रिसोर्स इंटेंसिव, लेकिन हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा इस पर लगाना पड़ते हैं, क्योंकि हमें रिसोर्सेज हमारे पास बेहतर होने चाहिए। तो ये चीज़ इसके अंदर के, क्योंकि जब मुख्तलिफ मुबादल तरीक़ों को देखेंगे तो ज़रा देखें, थोड़ी कास्ट लगाएंगे तो प्रॉफिट थोड़ा आएगा, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा आएगा, थोड़े बंदे लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। टाइम भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना, तो टाइम ज़्यादा लगा, प्रोडक्ट आपको देर बाद मिली, कास्ट बढ़ गई वक्त के साथ साथ। जिस तरह से आपने देखा कि पेशावर के अंदर जो मेट्रो बस का आगाज़ किया वो लेट होने की वजह से उसकी जो लागत है वो बढ़ गई। इसी तरह से बहुत से प्रोजेक्ट जब शुरू किए जाते हैं तो उनके ऊपर लागत कम आती है, जब उसको तेज़ी के साथ नहीं किया जाए तो वो लागत बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम थोड़े के अंदर और रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से ये ईजियर टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान है। सीधी सी बात है कि आपने देखा इतने पैसे लगे, इतने ग्रेजुएट आ गए, कितना आसान तरीका है इसको कंपेयर करना, मुआवजा करना। मोर रेडिली सूटेड टू डिसीजन मेकिंग, और ये भी है कि जो डिसीजन मेकर होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, जिन्होंने डिसीजन लेना होता है, उनके लिए ज़्यादा आसान है इसको रीड करना। आगे में देखिए सोशल रेट ऑफ रिटर्न, ये तीसरा तरीका है एजुकेशन के बेनिफिट को चेक करने का। इसमें क्या किया जाता है, द सोशल रेट ऑफ रिटर्न इंक्लूड्स द इम्पैक्ट दैट वन पर्सनस एजुकेशन कैन हैव ऑन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आए देखें जी, जितना जो भी हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन माशरे की ज़रूरत के मुताबिक होती है। अब माशरे की ज़रूरत क्या होती है, माशरे की ज़रूरत होती है अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, हुनरमंद लोग, जो माशरे की तामीर कर सकें, जो माशरे को पाकीज़ा बना सके, जो माशरे के कल्चर को रीस्ट्रक्चर्ड करके एक बेहतरीन माशरे में तश्कील दे सकें, जो माशरे को जिद्दत की तरफ मॉडर्न कर दें। अब ये कब होता है, जब बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं। तो फिर एजुकेशन का काम क्या हुआ, सोशल बेनिफिट, सोशल रिफॉर्म, माशरे की इस्लाह। तो सोशल रेट ऑफ रिटर्न, अब उसका एक अहम मकसद क्या होता है, जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो हुनरमंद ज़्यादा होते हैं, जब हुनरमंद ज़्यादा होते हैं तो पैसा ज़्यादा होता है, खुशहाली जब होती है तो जराइम कम होते हैं। जितने लोग महज़ब होंगे उतने जराइम कम होंगे। वो जराइम का कम होना, मुआशरे का महज़ब होना, ये है सोशल रिटर्न एजुकेशन से। इसमें देखा जाता है कि हमने देखना होता है कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जिस तरह से ये है, द सोशल रेट ऑफ रिटर्न इंक्लूड्स द इम्पैक्ट दैट वन पर्सन एजुकेशन कैन हैव ऑन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। हम देखते हैं कि एक बंदे को अगर हमने पढ़ाया तो उस बंदे का उस मुआशरे की वेलफेयर पर क्या असर पड़ा।
For example, a reduction in delinquency and an improvement in standards of social responsibility. یعنی یہ دیکھا گیا کہ اس بندے کے پڑھنے سے جرم کتنا کم ہوا اور کیا جو ایک سماجی ذمہ داریاں ہیں ان کا معیار بہتر ہوا. لیکن ایک بچہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے کم از کم دیہات جو ہمارے دیہات ہیں ایک گاؤں کے اندر بہترین پرفارمنس دیتا ہے. اور اگر وہ واقعی ایک سوشل ورکر کے طور پر وہاں پہ کام کرتا ہے, لوگوں کو سروسز دیتا ہے, تو ان کی ویلفیئر بہتر ہوئی. ان کی ویلفیئر بہتر کب ہوگی؟ جب اس کی سوشل رسپانسبلٹی بہتر ہوگی, جب وہ سمجھے گا کہ آئی ایم ہیئر ٹو سرو ناٹ ٹو ارن. یعنی ارن تو وہ کرے گا لیکن وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوگا. جب وہ لوگوں کی خدمت کرے گا تو وہی سوشل ریٹرن ہوگا. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوشل ریٹ آف ریٹرن کتنا اچیو کیا ہے ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کے ساتھ. آگے دیکھتے ہیں جی مزید اس کو. if education reduces crime, اگر تعلیم جرائم کو کم کر دے, then schooling will have social benefits. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم سے ہمیں سماجی فوائد ملے ہیں that are not taken into account by individuals. لیکن ان کو جو افرادی طور پہ ہم شمار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ پورے معاشرے میں جب چینجز آتی ہیں, معاشرہ بہتر ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی ایفرٹ سے ہوتا ہے, مجموعی طور پہ تعلیم کے فائد سے ہوتا ہے. ایک بندے کو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو یا اس کو نظر نہ آئے. In this case, the social return to education may exceed the private return. اور ایسی صورت میں پھر جو سوشل ریٹرن ہوتا ہے ٹو ایجوکیشن اس کو پرائیویٹ ریٹرن میں بدل دیا جاتا ہے. پرائیویٹ کیسے؟ مثال کے طور پہ جب معاشرے کے اندر بہتری تو آئی لیکن ایک فرد جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ فرد کے اوپر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر آئی. اب اس کو دیکھنے کے لیے پرائیویٹ ٹرم میں لے جاتے ہیں. پرائیویٹ ریٹرن کیا ہے کہ اب اس بندے کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا کہ پہلے کیسی تھی, اب کیا ہوا, اس کے اندر چینج آئی. given the large social cost of crime, even small reduction in crime associated with education may be economically important. کہا جاتا ہے کہ جو لارج یعنی بڑے پیمانے پر جو جرائم ہیں ان کا قیمت ادا کرنے کی بجائے اگر ان میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جائے اور ایجوکیشن کی وجہ سے ان میں کمی آ جائے تو یہ بھی بڑی اہم ہے. یعنی کمی آنی چاہیے, اس کے اندر انکریز نہیں آنی چاہیے. تو اس لیے کہ بڑے پیمانے پر اگر جرائم ہیں تو ان جرائم کی نسبت اگر ان میں کمی آ جائے, تھوڑی بہت بھی آ جائے, تو وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ بھی سوشل ریٹرن آف ایجوکیشن ہی ہے. دا کاسٹ اور ٹیچنگ کاسٹ اینڈ آؤٹ پٹ فورگون ڈیورنگ اسٹڈی. اب دیکھیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کو لگایا, ٹیچر کے اوپر جو کاسٹ آئی وہ ٹیچر کی کاسٹ ہے. ان کو جب ہم پے کرتے ہیں ان کو جو دیتے ہیں وہ کاسٹ ہے. اور اس دوران جو بچوں نے مطالعہ کیا اور اس سے جو ان کو فائد ملے یہ بینیفٹ ہے. پرائیویٹ ریٹس آف ریٹرن جسٹ انکلوڈ کاسٹ بورن بائی دا اسٹوڈنٹ اور دیئر فیملی. اب ذرا دیکھیں وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جب ایک بندے کی بات کریں گے تو پھر ہم پرائیویٹ ریٹرن کی طرف جائیں گے. تو پرائیویٹ ریٹس آف ریٹرن کے اندر وہ کاسٹ شامل ہوتی ہے, وہ قیمت شامل ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ خود ادا کرتا ہے یا اس کے خاندان ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ دیکھتا ہے, وہ تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا نا پورے ملک نے کتنے لگائے اور کتنے وہاں پہ گریجویٹ ملے. یہاں پہ وہ ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنے پیسے لگائے, ان کی فیملی دیکھتی ہے ہم نے بیٹے پہ کتنے لگائے اینڈ بینیفٹس, اور پھر ان بینیفٹ کو دیکھتا ہے کہ ہمیں کیا ملا. دیٹ فلو ٹو دا گریجویٹ جو اس کو گریجویشن کی طرف لے کر گیا. سوشل ریٹس آف ریٹرن آلسو انکلوڈ کاسٹ اینڈ بینیفٹس بورن بائی دا ریسٹ آف دا اکانومی پرٹیکولرلی بائی ٹیکس پیئر. لیکن دوسری جانب جو ہوتا ہے اس کو مجموعی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل ریٹ آف ریٹرن کو, جس کے اندر وہ کاسٹ شامل ہوتی ہے جو خاص طور پہ ٹیکس پیئر ادا کرتے ہیں. یعنی پورے ملک کی جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے حکومت پے کرتی ہے, اور عام طور پہ وہ حکومت کا تو نہ ہوا نا, وہ ٹیکس پیئر کا ہے, جس سے تبدیلی آتی ہے معاشرے کے اندر. SROR یعنی سوشل ریٹ آف ریٹرن میئرز دا ویلیو آف بینیفٹس ریلیٹو ٹو دا کاسٹ آف اچیونگ دوز بینیفٹس. اب یہ جو ہے سوشل ریٹ آف ریٹرن, اس کے اندر جو بینیفٹ ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس کی کاسٹ پہ یعنی اس کے اوپر جو لاگت آئی ہے, پیسے لگے ہیں, اس کا موازنہ ہم ان ویلیوز کے ساتھ ان ویلیوز کے ساتھ کرتے ہیں, اقدار کے ساتھ حاصل کرتے ہیں جو ہم نے معاشرے کے اندر حاصل کی ہیں. اٹ از اے ریشو آف دا نیٹ
present value of benefits to the net present value of the investment. اس کے اندر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر بھی ہمیں تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ ہم نے جو نیٹ کاسٹ لگائی ہے اس موجودہ دور میں یا کسی خاص پیریڈ میں، اس سے ہمیں کتنے فائدے پہنچے، تو ہم وہ پریزنٹ سوشل ویلیوز کا موازنہ اس کاسٹ ویلیو کے ساتھ کرتے ہیں یا کاسٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. فار ایگزامپل a ratio of 3:1 indicates that an investment of ₹1 delivers ₹3 in social values. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک مثال کو دیکھیں کہ جس کے اندر موازنہ جو ہوتا ہے وہ 3:1 کا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے ₹1 لگا کر ₹3 کے برابر سوشل ویلیوز حاصل کی ہیں. تو یہاں پہ ہم موازنہ اس طرح سے کرتے ہیں. آگے دیکھتے جی. اچھا، بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی کاسٹ کیسے نکالتے ہیں. کاسٹ نکالنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. آپ طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال ہم ایک بجٹ جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں اپنے ملک کی تعلیم کے لیے. مثال کے طور پہ کل جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس کے 2%, 3% کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے دوران کتنے گریجویٹ آئے ہیں سوسائٹی کے اندر یا کتنے ہمیں فائدے ملے ایجوکیشن اچیومنٹ کے لحاظ سے. تو ہم نے دیکھا کہ اتنی ہماری پروموٹ ہوئی لٹریسی ریٹ، تو یقیناً جب لٹریسی ریٹ ہمیں اچیو ہوا تو اس کے بدلے میں ہمیں سوشل ریٹرن ملی، معاشرے کے اندر چینجز آئیں، تو ہم نے اس کو فی بندے کے لحاظ سے ہم نے چیک کر لیا کہ کتنا خرچ آتا ہے، تو ہم نے طے ہو گیا کہ اتنے پیسے لگتے ہیں. اب ہم نے ایک یہ بینچ مارک رکھ لیا نا، تو پھر نیکسٹ ہم اس کا موازنہ اگلے سال بھی کر سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں سوشل ریٹ آف ریٹرن. دا ریٹ آف ریٹرن اپروچ ٹو ایویلویٹنگ انویسٹمنٹ in education can be applied to social spending in much the same way as to private spending. دیکھیں جی، the rate of return approach جو ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم جو خرچ کرتے ہیں اس کو سوشل سپینڈنگ بولتے ہیں. سوشل سپینڈنگ کہ ہم نے یہ معاشرے کے لیے خرچ کیا ہے، جس طرح سے ہم باقی چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں پرائیویٹ، اسی طرح سے ہم اس کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی سوشل سپینڈنگ ہے ہماری، یعنی اپنی معاشرت کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے. دا سوشل ریٹ آف ریٹرن ٹو ایجوکیشن اسپینڈنگ کین سرو ایز اے ٹک ٹو دا ایلوکیشن آف ریسورسز. اب جب ہم یہ سوشل سپینڈنگ کرتے ہیں، یعنی ہم یہ سوشل ریٹ آف ریٹرن لینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر ہم کس طرف جاتے ہیں، ہم ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم اتنے ٹیچر بھرتی کریں گے، اتنے اسکول کھولیں گے، اتنا پیسہ فراہم کریں گے، اتنی تنخواہوں کی مد میں دیں گے، انفراسٹرکچر بنے گا وغیرہ وغیرہ. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ اتنے ٹیچر، وہ بھی تو ریسورسز ہیں، اور اتنا پیسہ، اتنا انفراسٹرکچر کہاں کرتے ہیں، بٹوین دا ایجوکیشن سیکٹر اینڈ ادر سیکٹرز آف دا اکانومی. اب ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر بھی اور جب دوسرے سیکٹر کے اندر بھی پیسہ لگاتے ہیں تو اس کے میں ہم وہ پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں. ایلوکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم طے کر لیتے کتنا پیسہ ہم نے لگانا ہے، تو وہ ہم پیسہ ایلوکیٹ کر دیتے کہ اتنا اتنا ہم نے لگانا ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بجٹ کے اندر ہم پیسہ ایلوکیٹ تو کر دیتے ہیں لیکن اتنا پیسہ ریلیز نہیں کیا جاتا، بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے کام چل گیا تو باقی کسی اور منصوبے پہ لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اور کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اور بھی ایمرجنسی فنڈ سے لے لیا جاتا ہے، یہ مختلف اور دوسرے شعبوں سے لے کے ادھر لگا دیا جاتا ہے. تو اس طرح پیسہ لگایا جاتا ہے. اینڈ آلسو ود ان دا ایجوکیشن سیکٹر، اور پھر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی لگا دیا جاتا ہے پیسہ. یعنی جتنا بھی پیسہ ہم اس طرح لگاتے ہیں سوشل بینیفٹ کے اوپر، وہ ہم ایلوکیشن کرتے ہیں ریسورسز کی. اب یہاں سوچیں گے کہ دوسرے اکانومی سینٹر کے اندر کیوں لگاتے ہیں. دیکھیں بھائی سوشل جو ریٹرن ہے، سوشل ریٹرن کا درس صرف تعلیم سے ہی تو نہیں ہے نا، باقی سہولتوں سے بھی ہے نا. باقی بھی تو ادارے ہیں، ویلفیئر کے ادارے ہیں جو معاشرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، ہیلتھ کے ادارے جو معاشرے میں رہ کے کام کرتے ہیں. ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو عام طور پہ ملایا جاتا ہے اور اس نام سے ادارہ بھی ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح ہی ہے، وہ سوشل ریفارمز ہی لاتے ہیں، اس لیے ان پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. ریسورسز شوڈ بی ایلوکیٹڈ اوے فرام دوز ایریاز آف اسپینڈنگ دیٹ آر ییلڈنگ لو ریٹرن ٹوورڈز دیز ییلڈنگ ہائر ریٹرنز. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریسورسز جو ہے ان اداروں سے
پر خرچ نہیں کرنے چاہیے جن کا پہلے ہی ریٹرن ریٹ جو ہے وہ کم ہے، بلکہ ان کی بجائے ان اداروں پہ خرچ کرنا چاہیے جن کا ییلڈنگ ریٹ یعنی جن کے پیداواری اہداف یعنی جو ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں، جن کی پیداواری زیادہ شرح ہے ان پہ پیسہ زیادہ لگانا چاہیے۔ دا سوشل ریٹ آف ریٹرن کو مزید دیکھتے ہیں۔ سوشل ریٹس آف ریٹرنس آر ریلیونٹ ٹو کویسچنز آف ریسورس ایلوکیشن۔ اب میں نے پہلے بتا دیا کہ سوشل ریٹس آف ریٹرن جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے اس سوال سے ہے کہ ہم نے کتنے ریسورس ایلوکیٹ کیے ہیں، ویئر دا ایم از ٹو پلان پبلک ایکسپینڈیچر بائی اکانومک کرائٹیریا۔ اب یہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا خرچ پبلک میں کریں، لوگوں کے اوپر کریں، اور کس طرح کریں، اکانومک کرائٹیریا میں، پیسے کے لحاظ سے۔ اگر ٹیچر اپوائنٹ کریں گے تو ان کو بھی پیسے کے لحاظ سے دیکھیں گے نا، ان کی ٹریننگ پہ اتنا پیسہ آئے گا، ان کی تنخواہوں پہ اتنا آئے گا، تو وہ بھی ریسورسز، بلڈنگ کے اوپر اتنا خرچ آئے گا، تو اس طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل ریٹ آف ریٹرنز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ریسورسز جو ہوں ایلوکیٹ کریں، اور ایلوکیٹ اس طرح کریں کہ اکانومک کرائٹیریا میں کریں، اس کا جو ایک آپ نے سٹیٹس رکھنا ہے وہ پیسے کے لحاظ سے رکھنا ہے۔ اینڈ آلدو the result are unlikely to provide the decision maker with conclusive answer۔ اور اگرچہ یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے رزلٹ ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن میکر کی جو ترجیحات ہوتے ہیں یا ان کی جو پیش گوئی ہوتی ہے اس کے مطابق اکثر نہیں ہوتے۔ This form of economic analysis is essentially a practical tool فار ڈیسیجن میکنگ۔ اب یہ جو ہے سوشل ریٹ آف ریٹرن کا طریقہ، یہ وہ ٹول ہے جس کے ذریعے مؤثر طور پہ ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اٹ از اے وے آف سیٹنگ آؤٹ دا فیکٹرز، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر ہم کچھ ایسے عناصر سیٹ کر لیتے ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ ان میکنگ اکنامک چوائسز، جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہمیں چوائس کرنا پڑتی ہے۔ یعنی جب ہم سوشل ریٹرن کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سماجی طور پہ یہ ملنا ہے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، پھر ہمارے پاس چوائسیز آ جاتی ہیں کہ اتنا پیسہ ہم نے اس پہ خرچ کرنا ہے، اتنا اس پہ خرچنا ہے، اتنا ٹیچر پہ کرنا ہے، اتنا اسٹوڈنٹ پہ، اتنا انفراسٹرکچر پہ کرنا ہے، اتنا مدارس کے اوپر کرنا ہے۔ موسٹ آف دا چوائسیز ٹو وچ اٹ ہیز بین اپلائیڈ انوالو ڈیسیژن اباؤٹ ویدر آر ناٹ اے پرٹیکولر پروجیکٹ از ورتھ وائل۔ اب جب بھی ہم چوائس لیتے ہیں تو یہ چیز سامنے رکھی جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کیا وہ منصوبہ جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ہمیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ دا سوشل ریٹ آف ریٹرن ریسورسز ہیو ٹو بی ایلوکیٹڈ بٹوین آلٹرنیٹیوز یوز ود ان ایجوکیشن سیکٹر اٹ سیلف، اینڈ ریٹ آف ریٹرن انالیسز از پروبیبلی پوٹینشلی آف موسٹ یوز ٹو پالیسی کویسچنز آف دس نیچر۔ جیسے کہ جب ریسورسز ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم سامنے اپنے یہی سوشل ریٹرن کو رکھتے ہیں، دا سوشل ریٹ آف ریٹرن کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے پوٹینشیل کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا، اور پھر جو ہمارا چوائس ہوتی ہے، ہمارا سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چوائس ہیو ٹو میڈ فار ایگزامپل بٹوین ایکسپینڈیچر آن ڈفرینٹ لیولز آف ایجوکیشن۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز پر پیسہ خرچ کیا جائے اور ایجوکیشن کے کس لیول پر خرچ کیا جائے، کس لیول تک خرچ کیا جائے، سچ ایز گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ پروویژن۔ جیسا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میچور لوگ آنے چاہیے، ہمارے پاس پرسنل آنے چاہیے، تو پھر ہم گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بٹوین ایکسپینڈیچر آن ڈفرینٹ ٹائپس آف کورسز۔ یعنی اسی طرح سے مختلف کورسز کو بھی طے کیا جاتا ہے، جس طرح سے عمران خان کی حکومت نے یہ طے کیا کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو بھی شامل کریں، اس سے پہلے ناظرہ کو شامل کیا گیا۔ یہ سارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سارے کا مقصد ہوتا ہے سوشل ریفارم، سوشل ریٹ آف ریٹرن ہمیں ملے۔ پھر کورسز کا تعین کیا جاتا ہے، کلاسوں کا تعین کیا جاتا ہے، لیول کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سا بہتر لیول جس کے اوپر زیادہ پیسہ لگایا جائے، اور اسی طرح سے پروویژن آف پلیسز ان ڈفرینٹ سبجیکٹس۔ اب یہ جو پلیسز ہوتی ہے سبجیکٹ کی، اس پہ بھی زور دیا جاتا ہے۔ پلیسز سے کیا مراد ہے؟ پلیسز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل اسٹڈی اینڈ اسلامک اسٹڈی جو کمپلسری ہیں، پہلے یہ میٹرک تک ہوتے تھے، آگے نہیں تھے، پھر اس کو انٹر میں شامل کر دیا گیا، پھر گریجویشن میں، اور پھر یعنی گریجویشن تک اس کو شامل کر دیا گیا، کسی بھی جگہ پہ اس کو چھوڑنا نہیں، یہ اس کو ہم نے پلیس دے دی۔ ہم یہ سمجھتے کہ کس سطح تک کون سا سبجیکٹ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، یہ چوائسز رکھی جاتی ہیں۔ اس کا سارا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم نے سوشل ریٹ آف ریٹرن لینا ہوتا ہے
تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چوائسیز منتخب کرنی ہے پیسہ لگانے کے لیے، کون سے سبجیکٹ اہم ہیں، کون سے لیول اہم ہیں، گریجویشن ہے، نان گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کون سا سبجیکٹ جس کے اوپر ہم نے کتنا پیسہ لگانا ہے، کس سے چینج آئے گی، اور پھر وہ جو مختلف سبجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی پلیسمنٹ کیا ہے، وہ کس پلیس پہ اس کو رکھنا چاہیے، سائنس، آرٹس اینڈ میڈیسائن. پھر اسی طرح سے دیکھا سائنس کی اہمیت، آرٹس کی اور میڈیسائن کی. اینڈ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز سچ ایز یونیورسٹیز اینڈ پولی ٹیکنیکس اینڈ بٹوین ڈفرینٹ ٹائپس آف ایجوکیشنل پروویژن فار مین اینڈ ویمن. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، یونیورسٹیز کو پروموٹ کرنے کی، پولی ٹیکنیکس اداروں کو، تاکہ ٹیکنیکل بندے جو ہمارے میدان میں آئے اور ہماری ترقی ہو. پھر اسی طرح سے مختلف اور بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کی تعلیم پہ کتنا خرچ کرنا ہے، خواتین کی تعلیم پہ کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں کمی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہمیں زیادہ سوشل ریفارمز چاہیے یا سوشل ریٹ آف ریٹرن چاہیے. These kind of policy issues are mainly concerned with efficient allocation of resources. اب یہ سارے کا دار مدار جو ہے وہ اس پالیسی پر ہے کہ ریسورسز جو ہوتے ہیں ان کی ایلوکیشن کس طرح زیادہ ایفیشینٹ ہے. دیکھیں پالیسی میکر جو ہوتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کے اوپر. تو یہی سب سے بڑا ہے کہ ریسورسز کو مؤثر طریقے سے کس طرح سے ایلوکیٹ کیا جائے. فار دس ریزن ریٹ آف ریٹرن انالیسز پرووائڈ اے کنوینئنٹ فریم ورک فار آسکنگ. اب اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ہمیں یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہم یہ سوال کر سکیں، یہ جان سکیں ویدر دا ریٹرن سوسائٹی گیٹس آن این انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن از سفیشینٹلی ہائی ٹو جسٹیفائی دا کرنٹ لیول آف ایکسپینڈیچر. پھر ہم یہ سارا دیکھ کے اس قابل ہوتے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ معاشرے نے اس انویسٹمنٹ سے کیا اس حد تک بہتری حاصل کر لی ہے کہ جو خرچ اس کے اوپر کیا ہے اس کو وہ جسٹیفائی کر سکے، اس کو پروو کر سکے کہ اس کے مطابق ہم نے اٹین کر لیا جو ہمیں کرنا تھا. اور ویدر سم ری ایلوکیشن آف ریسورسز ود ان دا ایجوکیشن سیکٹر وڈ ناٹ انکریز دا ریٹرن. اور کیا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب ہمیں مزید اس کے اوپر پیسہ نہیں لگانا پڑے گا، اسی سیکٹر کے اوپر مزید، یعنی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اگر وہ پوری ہوگی تو پھر ہمیں اس کے اوپر اور پیسہ نہیں لگانا پڑے گا. تو اس طرح سوشل ریٹ آف ریٹرن ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہمیں اس قابل کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی سم criticisms of social rate of returns as a policy indicator. جب ہم پالیسی بناتے ہیں تو پالیسی میں یہ سوشل جو ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن کچھ جو کرٹیسزم کرنے والے ہیں، جو نقاد ہیں، انہوں نے کچھ آبجیکشنز بھی لگائی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ In the above discussion we assumed that the result reflect the social rates of return to educational investment. ہم نے یہ پڑھا کہ جب ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو سوشل ریٹ آف ریٹرن ہمیں انڈیکیٹر دیتا ہے کہ کس حد تک ہم نے اچیو کیا ہے. However, there are number of reasons why these returns may not reflect the true social rate of returns. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں بہت سی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سوشل ریٹ آف ریٹرن دیے جا رہے ہیں یہ صحیح طور پر عکاسی نہیں کرتے نتائج کی ایجوکیشن کے اندر. اب وہ کون سے ہیں؟ آج ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے ڈیٹا. In order to calculate rates of return, detailed information on earning by age and by qualification is required, as well as information on cost of education provision. دیکھیں جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، جب ہم ریٹ آف ریٹرن دیکھتے ہیں، سوشل ریٹ آف ریٹرن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر قوم کی خوشحالی بھی شامل ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بہتری، جرائم کا کم ہونا، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. اب ہم آمدنی کا بھی موازنہ کرتے ہیں، لیکن ڈیٹا کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو ڈیٹیلڈ انفارمیشن آن ارننگ بائی ایج اینڈ بائی کوالیفیکیشن از ریکوائرڈ. پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ عمر کے لحاظ سے کتنی عمر کے لوگوں نے کتنا کمایا، جس کی کوالیفیکیشن زیادہ تھی اس نے کتنا کمایا، ان سب کی معلومات چاہیے، ایز ویل ایز انفارمیشن آن دا کاسٹ آف ایجوکیشن پروویژن. اور اسی طرح سے جو ہم نے ایجوکیشن کے اوپر کاسٹ لگائی ہے اس کی بھی ڈیٹیل چاہیے. In many countries the necessary information is only available for the modern urban sector. لیکن ہم نے بہت سے ممالک کے اندر دیکھا ہے کہ صرف جو شہری علاقے ہوتے ہیں ان کے اعداد و شمار یا جدید طرز کی جو کالونیاں ہوتی ہیں ان کے تو اعداد و شمار میسر ہوتے ہیں،
لیکن دوسروں کے نہیں ہوتے, دیہاتی علاقوں کے نہیں ہوتے, ان کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. ایون فار دس سیکٹر آف دا اکانومی اٹ از آفن ان ایڈیکویٹ, اور حتیٰ کہ جن کا کیا جاتا ہے ان کی بھی جو تفصیلات ہوتی ہیں, جو معلومات ہوتی ہیں, وہ ناکافی ہوتی ہیں. وداؤٹ دیز ڈیٹا سوشل ریٹس آف ریٹرن کی ناٹ بی پراپرلی کیلکولیٹڈ. اگر ہمیں یہ تفصیل نہیں ملے گی, ڈیٹا نہیں ملے گا, تو پھر مناسب طریقے سے اس سوشل ریٹ آف ریٹرن کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہم. اینڈ دا یوز آف شارٹ کٹ اینڈ پراکسی میئر, تو پھر یہ جو ہم نے مختصر یعنی اعداد و شمار اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں, یا پراکسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خود ہی لکھ لیتے ہیں کس محلے کے یہ تھے تو اگلے محلے کے بھی یہ ہے, may lead to biased result. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رزلٹ آتے ہیں جو بائسڈ ہوتے ہیں, جن کے اندر ہماری اپنی مرضی شامل ہوتی ہے, وہ درست نہیں ہوتے. اینڈ انکریکٹ پالیسی امپلیکیشنز, اور اس کے نتیجے میں جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ بھی انکریکٹ ہوتی ہیں. اگلی ہم دیکھتے ہیں کراس سیکشنل انالیسز. کراس سیکشنل انالیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس کو ہر طرح سے چیک کیا جائے, چاروں طرف سے دیکھا جائے, مختلف طریقوں سے اس کا جائزہ لیا جائے. Calculations of rates of returns are usually based on a snapshot picture of the age earning relationship existing at one point of time. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم جس طرح سنیپ شاٹ لیتے ہیں نا کسی بھی چیز کا, اوپر سے شاٹ لیا اور وہ سامنے رکھ دیا, اسی طرح ایک ہی وقت میں جو ہم دیکھتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, جو ارننگ لیتے ہیں, ایج ارننگ ریلیشن شپ ایگزسٹنگ ایٹ ون پوائنٹ. مثال کے طور پہ اب ہم نے ایج کے مطابق بھی لے لیا, تو آج لے لیا ہم نے, لیکن اب یہ بھی تو ہے نا کہ اگلے سال بھی ایج بڑھ جائے گی, فرق بھی آ جائے گا, انکم میں بھی فرق آئے گا, جو چھوٹے بچے زیادہ کمائیں گے, جو بڑے ہیں وہ اور بہتر کمائیں گے. ہم تو یہ ایک سنیپ شاٹ کی صورت میں ایک تجزیہ کر لیتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے کہ آگے ان کے اندر چینجز آ رہی ہیں. اکانومکس گرو, ہم نے دیکھا کہ معیشت بڑھتی ہے اینڈ چینج ڈرامیٹیکلی, اور ڈرامائی انداز میں بدل بھی جاتی ہے. کتنے لوگ بڑے اسٹیبلش تھے کرونا کے اندر, وہ بہت نیچے چلے گئے, اور بہت سی وہ چیزیں تھیں جن کی کوئی مانگ نہیں تھی وہ بہت اوپر آ گئی, آفن ان اے ویری شارٹ اسپیس آف ٹائم, اور اکثر بڑے مختصر وقت میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے یہ پچھلے 2 سال بہت ہی اہم ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اینڈ فار دس ریزن سوشل ریٹس آف ریٹرن میں آلسو چینج, تو اس کے نتیجے میں سوشل ریٹ آف ریٹرن بھی بدل جاتے ہیں. ریٹ آف ریٹرن انالیسز از اے شارٹ ٹرم مارجنل ٹیکنیک. اب ریٹ آف ریٹرن نکالنا ہے تو یہ شارٹ ٹرم ہے, مختصر وقت کے لیے اس کی میئرمنٹ کرنی چاہیے. مارجنل ٹیکنیکس اور اس کی ٹیکنیک یہ کہ ایک حد کے اندر کرنا چاہیے, اس کے اوپر حدود ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان حدود سے تجاوز کیا جائے. اینڈ دیئر فور کین اونلی بی گائیڈ ٹو دا وے ریسورسز شوڈ بی ایلوکیٹڈ ایٹ دا مارجن, اور یہ بھی گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں ان کو بھی ایک مارجن کے اندر ہی ایلوکیٹ کیا جائے, ایک خاص جگہوں کے اوپر, خاص چوائسز کے اوپر. تو کراس سیکشنل انالیسز جو ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کنزمپشن بینیفٹ. کنزمپشن بینیفٹ کیا ہے, یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا. 2 چیزیں ایجوکیشن کے اندر جو استعمال ہو رہی ہیں, ایک انویسٹمنٹ, دوسرا کنزمپشن. یہ ٹرم جو ہوتی ہے یہ عام طور پہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. اب جو اقوام نے انٹروڈیوس کرائی یہ 2 ٹرم, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنرل ایجوکیشن جو ہے جس طرح سادہ FA BA کر لینا, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ لانگ رن فائدہ نہیں دیتا. کنزمپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انرجی کو آپ کنزیوم کر لیں اور اس کے بدلے میں آپ کو صرف وقتی طور پہ ہی تسکین ملے, لانگ رن نہ ملے, زیادہ دیر تک نہ ملے, اس کو کنزمپشن بولتے ہیں. اور انویسٹمنٹ وہ ہے کہ جس سے آپ کو آنے والے وقت تک فائدہ پہنچتا رہے اور لوگ دوسروں کو بھی پہنچے, وہ ہے انویسٹمنٹ. اب وہ کہتے ہیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ایک بندہ جو ٹیکنیکل بنتا ہے وہ آگے کئی ٹیکنیکل بندے تیار کرتا ہے, وہ معاشرے کو فائدہ دیتا ہے. اب یہ جو ہے FA BA سمپل کرنا, اس کا مقصد صرف لکھنا پڑھنا ہے نا, لکھنا پڑھنا ہی آتا ہے. یہ ماسوائے چند شعبوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے, مثلا ٹیچر لگ جائیں گے اس طرح کوئی چیز, لیکن ٹیکنیکل جو ٹیچر ہیں وہ یہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور وہ بھی پڑھا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ کنزمپشن ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب اعداد و شمار لیے جاتے ہیں, میں یہاں پہ پہلے سمجھا دوں, جب اعداد و شمار یہ لیتے ہیں تو جو کنزمپشن بینیفٹ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جو بندہ سمپل FA BA کر رہا ہے وہ بھی ملک میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اخلاقیات تو وہ بھی سیکھ رہا ہے, معاشرے کے اندر جرائم کو تو وہ بھی کم کر رہا ہے, وہ ایک مصلح کے طور پر وہ بھی کردار ادا کر رہا ہے. لیکن
یہ جب اس ٹیکنیک کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف انویسٹمنٹ کے اعداد و شمار لیتے ہیں تو یہ ہم اصل میں جو کنزمپشن بینیفٹ تھے ان کو نظر انداز کر کے صحیح اعداد و شمار ہمارے سامنے نہیں آتے. دا کنزمپشن بینیفٹ آف ایجوکیشن آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دا انالیسز. یعنی کنزمپشن کے جو فائدے ہیں اس کو ہم استعمال نہیں کرتے انالیسز کے اندر. کلیئرلی ایجوکیشن اسپینڈنگ از آفن undertaken for such reasons and it also gives rise to such benefits in the future. واضح بات یہ ہے کہ ایجوکیشن اسپینڈنگ از آفن انڈرٹیکن کہ عام طور پہ جو ہم ایجوکیشن کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں کچھ خاص وجوہات کے لیے کرتے ہیں. اینڈ اٹ آلسو گیوز رائز ٹو سچ بینیفٹس ان دا فیوچر. اور یہ آنے والے وقت میں ان فوائد کو بڑھاتی ہے. جس طرح میں نے کہا انویسٹمنٹ وہ بڑھاتی ہے بائی ایکسکلوڈنگ کنزمپشن. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس ایجوکیشن کی یہ بھی تو بڑھاتی ہے نا. مثال کے طور پر ایک بندہ FSBA کی تھا تو وہ ٹیچر تو بن سکتا ہے نا. پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی تو بینیفٹ کو ریز کر رہے ہیں بائی ایکسکلوڈنگ کنزمپشن کنسیڈریشن فرام دا انالیسس. جب ہم اس کنزمپشن کے بینیفٹ کو نکال دیتے ہیں انالیسس سے تجزیے سے دیر ول بی اے ٹینڈینسی ٹو اوور اسٹیک ایجوکیشن کاسٹ. تو پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہماری کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے اور بینیفٹ ہمیں کم ملے ہیں. سم آف وچ آر انکرڈ فار کنزمپشن ریزنس. اور اس طرح سے یہ جو ان کے اندر ایک بڑھوتری آ جاتی ہے خرچوں کا بڑھ جانا جو ظاہر کرتا ہے یہ ان کنزمپشن ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ بینیفٹس دیٹ اکر ان دا فیوچر. اور ہم ان بینیفٹ کو بھی نہیں سمجھ سکتے جو آنے والے وقت میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. اس کے بعد ایک ہے آخر پہ جس کو بولتے ہیں الفا کوفیشنٹ. الفا کوفیشنٹ کیا ہے؟ ان میئرنگ دا بینیفٹ اٹ از نیسیسری ٹو ایڈجسٹ گراس ارننگ ڈاؤن ٹو ٹیک اکاؤنٹ آف دا فیکٹ دیٹ ناٹ آل آف دا ارننگز آف دا مور ایجوکیٹڈ کین بی ایٹریبیوٹیڈ دیئر ایڈیشنل ایجوکیشن. جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں گراس ارننگ کو لینا چاہیے. گراس ارننگ کیا ہوتی ہے؟ گراس ارننگ میں دیکھیں بہت سے بندے وہ بھی ہیں ایجوکیشن کے جو اوپر جب ہم پیسہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگایا اتنے گریجویٹ بنے اور اتنا وہ پیسہ کما رہے ہیں. لیکن ہم وہاں پہ وہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کچھ وہ بندے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ اپنی ایکسپرٹنس کی وجہ سے ایکسپرٹیز کی وجہ سے یا کچھ وہ بندے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہیں اپنی اسپیشلائزیشن کی وجہ سے یا ایکسپیرینس کی بیس پہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ہم ان پیسوں کو بھی ساری ارننگ میں شامل کر دیتے ہیں ان کو الگ نہیں کرتے. اس سے بھی ہمارے پاس اعداد و شمار غلط آتے ہیں کیونکہ جو ایجوکیشن کے بینیفٹ ہیں وہ تو وہ ہیں جو پیورلی ایجوکیشن سے اچیو ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ان کے ایکسپیرینس سے ملے ان کی زیادہ ایجوکیشن سے ملے وہ الگ ہیں. ہم ان کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. ادر فیکٹرز سچ ایز ابیلٹی اینڈ سوشل کلاس ول آلسو انفلوئنس پیپلز ارننگ. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ اور بھی عوامل ہیں. مثال کے طور پہ کسی بندے کے اندر قابلیت زیادہ ہے اور اسی طرح سے کچھ سماجی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی ارننگ کو یا لوگوں کی ارننگ پر اثر انداز ہوتے ہیں. لوگوں کی ارننگ پر وہ کیسے ہیں کہ بعض اوقات وہ ٹرینڈ بڑھ جاتا ہے کسی چیز کو خریدنے کا, بعض اوقات کسی چیز کا رواج پڑ جاتا ہے, اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بائی برتھ کسی کاروبار میں مہارت رکھتے ہیں. تو وہ بھی تو فیکٹر ہیں. کوئی خاص بندہ جو زیادہ ایبلٹی رکھتا ہے ان کی ارننگ جو ہوتی تو وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں. دا الفا کوفیشنٹ از دیٹ پروپورشن آف دا انکریزڈ ارننگ آف دا مور ایجوکیٹڈ. اس کے اندر کیا ہے الفا کوفیشنٹ؟ وہ ارننگ کا یعنی پیسے کا کمائی کا وہ حصہ ہے, وہ تناسب ہے جو زیادہ تعلیم والوں کی ہوتی ہے. دیٹ از دا ریزلٹ آف دا ایڈیشنل ایجوکیشن. یہ ان کی اضافی تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم شمار نہیں صحیح طرح سے کر پاتے یا جس سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ تھا میرا. مزید یہ تھوڑا سا اور بھی ہے کہ مارجنل پروڈکٹ اینڈ ویجز. ہماری پروڈکٹ اور ویجز جو ہے ان اکانومکس اینڈ ان پرٹیکولر نیو کلاسیکل اکانومکس دا مارجنل پروڈکٹ or marginal physical productivity of an input factor or production is the change in output resulting from employing one more unit of a particular input. For instance, the change in output when a firm's labor is increased from 5 to 6. اب یہ کیا ہے marginal product and wages؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کے اوپر
انویسٹمنٹ کی اکائیاں بڑھاتے جاتے ہیں یا انویسٹمنٹ کی یا مزدوروں کی یا پیسے کی اکائیاں بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک حد تک ہمارا مارجن جو پروفٹ کا وہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اگر ہم اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو پھر بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اکنامکس یہ چاہتا ہے یا جو معاشیات والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑی طریقے کے ساتھ استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ بعض اوقات اگر آپ تھوڑے پیسے لگاتے تو پروفٹ تھوڑی ہے، اسی کارخانے کے اوپر انویسٹمنٹ اور بڑھا دے تو بڑھ جاتی ہے، اور بڑھا دے تو بڑھ جاتی ہے۔ ایک حد آتی ہے کہ جہاں پہ اس کارخانے کی جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی میکسیمم پوزیشن میں چلی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ جا کے آپ زیادہ سے زیادہ گین کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے زیادہ اب لگائیں گے تو انویسٹمنٹ تو بڑھ جائے گی لیکن پروڈکٹ نہیں بڑھے گی، پھر لاس کی طرف جائیں گے۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے، ایک فیکٹر ہے کہ بعض اوقات ہماری جو اکانومی ہے وہ ان مینجمنٹ اکائیوں کی وجہ سے، جو ہم اکائیاں مینج کرتے ہیں ان کی وجہ سے بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی شمار نہیں کرتے یا اس کی اعداد و شمار بھی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے صحیح صورت میں ہمارے سامنے جو سوشل ریٹرن جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سوشل ریٹ آف ریٹرن جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے صحیح نہیں آتی۔ تو یہ کچھ خامیاں تھی جس کی ہم نے بات کی۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے گروپس میں بھی شیئر کریں، دوسرے دوستوں کو بھی اس کو سننے کی انویٹیشن دیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو تجاویز ہوں گی میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔